बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त आइनी कानूनी जंग की कैफियत है। इस वक्त एक लड़ाई की कैफियत हमें नज़र आती है। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये कोई माहिर कानून और माहिर आइनी बेहतर तरीके से बता सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। यही वजह है कि आज के हमारे मेहमान जो हैं वो एक माहिर कानून भी हैं, माहिर आइन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब बाजवा। आफ्ताब बाजवा का नाम उन वकला में होता है जो कि वकला की पॉलिटिक्स में बहुत नुमाया मुकाम रखते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। का शुक्र। ये क्या हो रहा है मुल्क में? अमजद साहब, गुजारिश करूंगा, जी। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अच्छा, गुड। उसकी वजह ये है 75 साल से हम पे कुछ कोतें जो हैं वो हम पूरी कौम को यरगुला करके बैठी हुई थी, और एक शख्सियत ऐसी हमें सियासत में मिली जो जेल में है, जिसने सबको बेनकाब कर दिया है। चाहे जर्नल हैं, जज हैं, जर्नलिस्ट हैं या हम वकील हैं, ठीक है। उसने सबको बेनकाब कर दिया है। कौन क्या कर रहा है और उसकी अपनी हैसियत क्या है। देखो, मैं उसका सैफर केस में जाता हूँ केस करने, एक ही बात कहता था, हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हाँ, पाकिस्तानी ही रहूंगा, हाँ। पाकिस्तान में ही मरूंगा और इस कौम के लिए मरूंगा, इस कौम को बेदार करके जाऊंगा। मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कर दिया करें, बाहर जाके लोगों कहें कि खुदा मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे आप दे। नाम लें इमरान खान। आप। क्योंकि आप साफी डरते हैं, इसलिए नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आप नाम जी, लें। इमरान अच्छा, खान। ठीक है। The great चलिए, man। हम उनको बानी पीटे भी कह सकते जी, हैं। बानी पीटी। ठीक है, जी, ठीक है। कासिम आपने नाम- कपूर जैसे कहते थे आप जी, पहले, जी, बिल्कुल डरते ठीक थे है, ना सारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखना, आप असल में साफत चलेगी है बिजनेस में, अब वो साफत नहीं रही। देखिए, मेरा ऑफिस है YMC बिल्डिंग में, जहाँ पार्टी हाउस होता था, जहाँ सारे साफी जो हैं, जी जी, बिल्कुल याद ऐसे करें ही। जरा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं उस वक्त से, जब मैं वहाँ पे 85 में आया था, तो मैं उस वक्त से साफियों को जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो साफी जो अखबार बेचते थे, आज लैंड क्रूजर पे भी हैं। बिल्कुल अल्लाह सही। ने दिया है, हाँ, और मैं ऐसे- खुश होता हूँ ऐसे- कि मेरे ऐसे- भाई खुश हैं, सही सही सही। खुशहाल हैं। हाँ। होना भी चाहिए, मेहनत करते हैं, दिमागी काम है और बड़ा। तो जो मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है ना, नहीं, दिमागी काम तो आप भी बहुत करते हैं ना। दिमागी काम बिल्कुल, नो डाउट। वकील तो और सहाफ़ी, आपके पास उस तरह की लैंड क्रूजर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ जो रब ने दिया हुआ है। मैं तो उसका, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है, रिज़्क़ हलाल में रब ने बड़ी बरकत रखी है। तो इसका मैं मतलब ये आपको बता दूं, जी, पाकिस्तान का मतलब क्या। मेरे चचा के कमरे में 1945 में बना था, मरे कॉलेज सियालकोट में। असगर सदाई साहब लेक्चर थे, वो आते थे वहाँ उनके पास। मैं बात कर रहा हूँ कि वकला बरादरी की, जिस तरह, चले मैं जर्नलिस्टों की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर हम ये कहें कि जर्नलिस्टों को इतना पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। बतौर जर्नलिस्ट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक बतौर एनालिस्ट, बतौर एंकर मैं बात करूँ, तो उसके वो बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पोलिटिसाइज हूँ तो मैं कभी भी न्यूट्रल बात नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी बैलेंस बात नहीं कर सकूँगा। इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए कुछ थोड़ा सा कि अपने आप को बैलेंस रखूँ, कुछ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सोच होती है, पसंद नापसंद अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा मुझे बतौर जो मेरा जो ओहदा या बतौर प्रोफेशन आप ये कह रहे हैं, वो तकाजा करता है कि आप भाई थोड़ी सी बैलेंस चलें। आप ही नहीं, जर्नल और जज भी, हाँ, उनको भी करना चाहिए। ये एक ऐसे ओहदे हैं जो सियासी नहीं होते। ये लेकिन कोई इन चारों में से कोई है इस वक्त गैर सियासी? नहीं, मैं गुजारिश करूंगा, हम वकला जो हैं, हमें सियासी पार्टियां घसीटती हैं अपने अंदर लाने के लिए, उनको जरूरत होती है हमारी। लेकिन मैं वकला भाइयों से गुजारिश करूंगा, ओहदों की खातर सियासी पार्टियां न ज्वाइन करें। ठीक बात है। हमें कानून की बात करनी चाहिए। अमजद साहब, अल्लाह की ज़ात का इतना शुक्र है, एक हफ्ते में 4-5 फाइलें मेरे ऑफिस से फाइलें वापस जाती हैं कि ये अभी आपका केस नहीं बनता, हम सॉरी। साफ कहता हूँ, रिस्क में जाना बल्ला है, तकवा रब पे रखो। अच्छा, मशवरा ठीक दो। देखो, जी, मैं वकील हूँ ना, जी जी, मशवरा ठीक दो, ये अमानत है। बिल्कुल सही है। अगर वकील ही सियासी बन जाए और सियासत शुरू कर दे, तो आप इंसाफ फिर नहीं कर सकते। फिर आप जो है, आधा इंसाफ तो वकील ने करना। फिर आप पार्टीइज्म पे चलेंगे, आप पार्टी के क़वायद व ज़वाबित के पाबंद हो जाएंगे।
پھر جو انڈیپینڈنسی آپ ایک وکلا کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 اور بھی شعبوں کا نام لیا کہ وہ بھی سیاسی ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے وکلا برادری سے شروع کروں گا. پیسے کے لالچ میں جس طرح کا دور چل رہا ہے, جو حالات ملک کے اندر بنا دیے گئے ہیں, میں شکر الحمدللہ ایک بیزی ترین وکیل ہوں. ٹھیک ہے. امجد صاحب, میں حق سچ کی بات کروں گا. صحیح. میں اپنے بچوں کے اخراجات نہیں برداشت کر پا رہا. بجلی کے بل, گراسری جو 20-25 ہزار میں آتی تھی 90 ہزار میں آ رہی میرے گھر کی. بجلی کا بل 1.5 لاکھ روپے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور سوئی گیس یار, ایک چولہا اور ایک میرا وہ ہیٹر چلتا تھا گھر کے اندر, اور 50,000 کے قریب بل آ گیا. 80,000. اچھا. سر کمال کر رہے ہیں. یہ جرنیلوں کا بل کوئی نہیں, ججوں کا بل کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. ٹھیک ہے. اس لیے میں وکلا سے شروع ہوتا ہوں. ہم وکلا کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اگر سیاست میں جائیں گے تو سیاسی پارٹیوں کو تو فائدہ ہوگا, وکلا کو نہیں. بالکل. ملک کو نہیں. ملک کو انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائس چاہیے, ایک جو ملک کے مفاد میں جاتی ہو. بالکل. جب آپ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کی پابند ہوتے ہیں, پارٹی پالیسی کے خلاف بیان بھی نہیں دے سکتے. اور انہی کے مفاد کا تحفظ آپ نے جیسے آج کل ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں وکیل اور ذلیل, ہم وکیلوں میں ذلیل بھی ہیں. جیسے آپ صحافی اور لفافی. جی بالکل ایسے ہی میں بات کرتا ہوں ایسے ہی. اب کیونکہ بڑے بڑے لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے نا باجوہ صاحب, اس کی وجہ یہ ہے جو بات ابھی آپ نے وکلا کے حوالے سے کی اور یا صحافیوں کے حوالے سے بھی کی, اس میں جو عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری طرف کی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, جو میری پارٹی کے خلاف یا میرے خلاف کوئی بات کرے گا یا میرے نظریات کے خلاف بات کرے گا, اس کو ہم لفافی کہہ دیتے ہیں, جو کسی بھی پارٹی کا ہو. میں یہ معذرت کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کہ کیا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس بات کو سوچے بغیر ہم یہ الزام لگاتے ہیں. امجد بھائی, الزام نہیں, دیکھیں اختلاف رائے ایک ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ہونی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس سے اصلاح ہوتی ہے. ایک ہے جس کا پٹھو بن کے جانتے بوجھتے ہوئے یہ بات ٹھیک ہے, پھر وہ بات کرنا بالکل ٹھیک بات. پھر غلط اس بات وقت ہے, اس وقت آپ ٹی وی اسکرین کو دیکھیں, 4 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کون کیا بات کرے گا. جو لوگ دیکھتے ہیں ریگولرلی ان کو پتا ہوتا ہے کس نے کیا بات کرنی ہے اور کس کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے بطور جرنلسٹ. پہلے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تھا جب میں نے ہوش سنبھالی, اس کے بعد پرنٹ میڈیا تھا جب ہوش سنبھالی. مار روڈ پہ وائی ایم سی میرا آفس ہے, نیچے پاک ٹی ہاؤس ہے جہاں سے جرنلسٹ آتے تھے, ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے ہم. دوسرا بعد میں آ گیا الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کو بھی اب جو ہے وہ جس طرح ہمارا پرنٹ میڈیا, آپ مجھے اتنا یاد آتا ہے جب صبح اخباریں لٹکائی ہوتی تھی اخبار فروش نے تو 50 آدمی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا. صحیح, ایسا ہی تھا. پھر آ گیا الیکٹرانک میڈیا. اب اس کی جگہ لے گیا ہے سوشل میڈیا. کیوں لے گیا؟ ٹھیک ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے سینئر صحافی, میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, چاہے وہ ارشد شریف ہو, حامد میر ہو, عامر ریاض ہو, کوئی بھی ہو, جو حق سچ کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کا ساتھ بھی دیں گے. اچھی بات ہے. بالکل. تو کیونکہ الیکٹرانک میڈیا جب وہ اپنی ہی مرضی کے پروگرام چاہتا ہے, پیچھے سے ڈائریکشن اب آتی ہیں. پہلے پولیس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا, وہ بھی استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح صحافی کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا, اب صحافی بھی استعمال ہو رہے ہیں. صحیح. ہم وکیل بھی استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک بات. کیوں؟ ہم نے حالات اس طرح کے بنا دیے ہیں. اپنی بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم ہر کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نے جو ٹی وی اسکرین پر بٹھائے ہوئے ہیں وہ صحافی نہیں ہیں, وہ مختلف پارٹیوں کے ترجمان ہیں. دیکھیے, جب بھی کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں پہلے 4 فکروں میں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیا بولے گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایڈ ہاک ججز کا ایشو اس وقت چل رہا ہے پورے ملک میں, ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑا طوفان کوئی آنے والا ہے, اور کیا ایڈ ہاک ججز کا جو اس وقت جو سیاسی کیسز جن کو ہم کہتے ہیں یا آئینی کیسز جو اس وقت چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, ان کے اوپر کوئی ان کا اثر ہوگا, ان ایڈ ہاک تقرریوں کا؟ ایڈ ہاک تقرری کا کوئی اثر نہیں ہوگا.
اس کی وجہ یہ ایک تو ایک کلیئر کٹ آئین پاکستان کی وائلیشن ہے. کیا چیز؟ 17 ججز ہیں ہمارے آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے, وہ مکمل ہے. ٹھیک ہے, کوئی سیٹ خالی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں ایمرجنسی میں کام بہت بڑھ گیا ہے, اس کے لیے کوئی جج چاہیے. پھر گزارش یہ ہے ججز آئین کے اندر اس کا گنجائش ہے, نہ رکھ سکتے ہیں. گنجائش تو ہے لیکن ضرورت پہ نا, تو ضرورت اس سے زیادہ کیا ہونی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 60,000 کے قریب کیسز پڑے ہیں پینڈنگ میں. سر میں گزارش کرتا ہوں, یہاں ہائی کورٹ میں 25 سیٹیں خالی ہیں ججوں کی, کیوں نہیں پر کرتے؟ یہ ہونی چاہیے نا, یہ بھی ہونی چاہیے. اب آگے لیکن اس بنیاد پر ہم اگر وہاں پہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیسز ہو جائیں تو اس میں برا کیا ہے؟ جی لیکن اڈہاک ججز کے لیے میں ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے. چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے آنے والے دنوں میں. ہم اگلی طرف چلتے ہیں. جو فیصلہ آیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ کا, 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے اوپر, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس کے حوالے سے, اس کے آئینی پہلوؤں کے حوالے سے, اور حکومت جس طرف جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. باجوہ صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ, اس کے اوپر عمل درآمد, ابھی شارٹ آرڈر آیا, اس کے اوپر کہا گیا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں, اس کے اوپر عمل درآمد کر دیں. الیکشن کمیشن میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم اس فیصلے کے اوپر غور کر رہے ہیں, اس میں کچھ ابہام ہے, اس میں کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں. دوسری طرف حکومت نے وہاں پہ نظر ثانی کی اپیل کر دی. پھر وہاں پہ اس کے علاوہ جو پہلے بنے تھے ممبرز جن کو ڈی سیٹ کیا گیا, وہ بھی اپیل میں جا رہے ہیں وہاں پہ. اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ کب یہ فائنل ہو سکتا ہے یہ سارا سلسلہ؟ یہ کس طرف کو چل پڑی ہے بات؟ بندہ بندے کو بیوقوف بنا سکتا ہے, جو قانون بناؤ اس کو آپ نہیں کر سکتے نا. نہیں کر سکتے. اب دیکھیے انہوں نے نظر ثانی کی اپیل کس قانون کے تحت کی ہے؟ فیصلہ تو آیا نہیں ابھی ڈیٹیل. جب تک فائنل ججمنٹ نہیں آتی ڈیٹیل, یہ اپیل نہیں کر سکتے. نمبر 1. نہیں تو یہ فائنل ججمنٹ سے پہلے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. جی آرڈر میں اگر کچھ ڈائریکشنز ہوں وہ امپلیمنٹ ہوں گی. ایک ادارہ, آئینی ادارہ, دوسرے آئینی ادارے کو کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں, تو وہ پوچھے گا تو صحیح نا کہ کس قانون اور ضابطے کے تحت یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے. بالکل. ہر آئینی ادارہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام ہے. لیکن سپریم کورٹ کو کیوں ابہام پیدا چھوڑا اس فیصلے میں؟ نہیں, کوئی ابہام نہیں ہے فیصلے میں. کلیئر کٹ فیصلہ ہے. آپ نے 15 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ آرڈر کے اندر کس قاعدے کے تحت, کس ضابطے کے تحت, کس آئین کے تحت, کون سی شق کے تحت؟ 183 سبسیکشن 3. وہ تو سپریم کورٹ کے اختیارات کی بات کرتی ہے نا. ان اختیارات میں یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا پابند ہے. اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کا پابند ہے, اس کو کروانا پڑے گا. نہیں کروائے گا تو توہین عدالت لگے گی اس پہ. بات یہ ہے کہ اسی آئین نے الیکشن کمیشن کو بنایا, اسی آئین نے الیکشن کمیشن کو بنایا نا. نہیں, اسی آئین کے تحت الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے نا. اس آئین کے تحت الیکشن ایکٹ بنا, اس الیکشن ایکٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن بنا, اور اس کو آئینی اختیارات دیے گئے. کچھ اختیارات, سارے نہیں. اس میں الیکشن ایکٹ کے اندر جو اختیارات دیے گئے ہیں وہی ہیں صرف. اب آئین پاکستان آپ 183 کی جب ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو صرف یہ ہے نا کہ باقی اس کے ساتھ تعاون کرنے کے اور اس کے احکامات کو ماننے کے پابند ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی جواز تو پیش کرے نا. جی میں گزارش کرتا ہوں. آپ نے وہ پڑھی ہوگی یقیناً, وہ جو شارٹ ججمنٹ میں نے پڑھی ہے, تو کیوں نہیں ڈیٹیل ججمنٹ دیتی؟ میں گزارش کرتا ہوں. یہ 13 جج بیٹھے تھے. 8-5 کی ریشیو ججمنٹ. ٹھیک ہے, آگے 8 نے لکھ کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا ہے, 5 نے بیٹھ کے اپنا ڈسکس کرنا ہے. پھر وہ جب ٹائپ ہوگی ججمنٹ, پہلے 8 ججز کی, پھر اختلافی نوٹ 5 ججز کا لکھا جائے گا. پھر وہ سارے جج پڑھیں گے, پھر اس پہ سائن ہوں گے. ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. یہ کوئی میرا اور تیرا چوری کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی میرا کوئی ایون فیل کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کرتا ہوں, یہ سرے مال کا معاملہ نہیں ہے, یہ جاتی عمرہ کا معاملہ نہیں. اسی وجہ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ ملک کا معاملہ ہے. جی, اس ملک کے معاملے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی, 13 جج, فل کورٹ ججمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ججمنٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے, اس سے آنے سے پہلے ایک شارٹ آرڈر ہوا. ہم ڈیٹیل بعد میں دیں گے, آپ یہ کر کے لائیں.
یہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، بھائی آئین کے چند ایک آرٹیکل کا وہ ادارہ ہے، پورے آئین پاکستان آئین پاکستان جو ہے اس پہ پورا ابول ہے. تو صرف ایک آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جس کے تحت یہ آرڈر ہوا. جی 51 میں گزارش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ صرف ایک کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک کا نہیں، پورا آئین جو ہے. دیکھیے الیکشن ایکٹ اس میں آتا ہے، سپریم کورٹ رولز اس میں آتے ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کو اختیار ہے آئین کا آرٹیکل 1 سے لے کے آخری آرٹیکل تک عمل درآمد کرانا. ایک آرڈر کر دیا سپریم کورٹ نے. اب ایک ادارہ ہے اس کا پابند جس پہ امپلیمنٹیشن اس نے کرانی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹائم دے دیا 15 دن کے تم کراؤ گے. اگر آپ کو کہیں ابہام یا کہیں ضرورت پڑتی ہے اس کی تشریح کی، آپ آئیے ہمارے چیمبر میں آ جائیے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. جی جی ہے نا. تو پھر سے ابہام کون سا ہے؟ نہیں تو یہ وہ نظر ثانی یہی ہے نا کہ جی کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں نظر ثانی اور چیز ہے. نظر ثانی اور بات ہے. جو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دی گئی، اگر آپ کو اس عمل نہیں اس آرڈر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ آئیے ہمارے پاس. ابھی نظر ثانی کی اپیل آ گئی نا نون لیگ کی، ان کو نمبر بھی لگ گیا. اس کی حیثیت نہیں، نمبر لگ گیا نا. کوئی حیثیت انہوں نے اس میں نمبر بھی لگ گیا. انہوں نے کہا جی کہ اسٹے دیتے اس فیصلے کے اوپر. ابھی بینچ نہیں بنا نا جس نے اس کو سننا اس اپیل کو. فرض کریں کل کو یہ اسٹے ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ایک روایت ہے نا، ایک روٹین ہے. نہیں ہوتا جس طرح سے یہ نہیں ہوتا. نظر ثانی اپیل میں کوئی اسٹے نہیں ہوتا. ایک ذہن میں رکھیے گا، بہت شاذ و نادری فیصلے ہیں نظر ثانی کے جس میں ہوتا ہے ایسا. میں بتاؤں شاید ہی کوئی ایک ادا فیصلہ ہو. اچھا. اسٹے تو ہوتا ہی نہیں. البتہ یہ ہے کہ جی آپ کی اس فیصلے کے اندر ڈیٹیل فیصلہ جب آئے گا، ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا. نظر ثانی یہاں پہ تو بہت سے ججز ہمارے چیف جسٹس ریٹائر ہو کے گھروں کو چلے گئے جنہوں نے شارٹ آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کروایا ہوا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کتنے ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں ایسے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں نہیں ڈیٹیل ججمنٹ دیتے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ان کو ججمنٹ دینی چاہیے. اور جس دن شارٹ آرڈر کیا اس کو 3 دن 4 دن 1 ہفتے کے اندر اندر ججمنٹ دینی چاہیے. اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ابھی تو جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ نظر ثانی اور الیکشن کمیشن کا جو ریئیکشن اس کے اوپر آ رہا ہے، جو امکانات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو چکی ہیں اور یہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے. شاید وہاں پر بھی اس فیصلے کو ڈسکس کیا جائے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں آئین مقدم ہے، سب سے افضل ہے، لیکن پارلیمنٹ نے بنایا. پارلیمنٹ وہی آئین پارلیمنٹ کو بہت سے اختیارات دیتا ہے، بہت سے حقوق بھی دیتا ہے، تحفظ کرتا ہے وہ سپریم کورٹ کا بھی، لیکن پارلیمنٹ کے اپنے بھی کچھ اختیارات ہیں. تو یہ بات آگے یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کہیں آپ کو کہیں کوئی آمنے سامنے تو نہیں نظر آتی کسی جگہ پہ؟ سر میں عرض کرتا چلوں، پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے معاملات کو یا ججز کو ڈسکس کرنے کا. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر وہ اختیار کوئی بھی کسی نے جرت کی، کسی سینیٹر نے یا ایم پی نے، ہم وکلا پھر ہوں گے. آپ کے پروگرام بتاتا چلو وکلا زندہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم پچھلے 6 مہینے سال سے دیکھ رہے ہیں جو ملک کے اندر جتنی دہشت گردی، جتنا ظلم، جب جارحیت، جو کچھ ہو رہا ہے، لاقانونیت، یہ ایک چنگاری ہے. کسی وقت بھی یہ لاوا بن کے نکلے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کے لیے تو یہ خواجہ سرائی کافی ہے حکومت کے لیے، اور ان کے لیے یہ کافی ہے. اب وکلا کو مت چھیڑے. اور پارلیمنٹ کو بھی میں کہوں گا، تو آپ کسی اور طرف لگاتے تھے ان کو پہلے. میں گزارش کروں گا، میں پارلیمنٹیرین کو یہ ایک بات ضرور کہوں گا، مت سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹچ کرنا یا ڈسکس کرنا. کرو گے توہین عدالت میں سب کو بلاؤں گا سپریم کورٹ کے اندر. ان کو اختیار نہیں ہے، اپنے اختیارات سے مت تجاوز کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، رول آف لا اور آئین کی بالادستی. آئین پاکستان اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو. کیوں جوڈیشل کمیشن کرے ججوں کی تعیناتی؟ آپ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کا کیوں نہیں تجویز کرتے کہ کوئی ایسا غیر جانبدار جن کا نہ ججوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو، جو ماہرین ہو، جن کا پتہ ہو کہ یہ ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں، ان کی جو شفافیت ہے، وہ ایماندار ہے اور کوئی فیصلہ جانبداری سے نہیں کریں گے. کوئی ایسی باڈی بنا دینی چاہیے نا جو وکیلوں میں سے ہی
وہ ججوں میں سے جو ان کی تعیناتی کریں وہ اس طرح کا فورم نہیں بننا چاہیے پاکستان کے اندر کہ یہ اس سلسلے کو کہ نہ اس میں اٹارنی جنرل بیٹھے نہ اس میں چیف جسٹس بیٹھے، کیوں بیٹھ کے وہ تعیناتی کرتے ہیں ججوں کی؟ یہ ایک کوشش ہو چکی ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں دیکھیں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، ہاں، پنجاب بار کونسل کا نمائندہ، کیوں نمائندے بار کے؟ دیکھیں وہی بات آتی ہے نا، بار کونسل کا جو باڈی ہے وہ جس کی وہاں پہ حکومت ہوگی، جس کی وہاں پہ جو بھی جیتے ہوں گے اپنا بندہ دیں گے نا۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، اب وہی والی بات آ گئی، ہم وکیل جو ہیں وہ سیاسی ہو گئے ہیں، ہاں، جیسے صحافی سیاسی ہو گئے ہیں، تو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غیر سیاسی باڈی کیوں نہیں بنتی اس طرح کی؟ اس کے لیے آپ کو آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں، جب حسین کا کوئی نام لیتا تھا نا کربلا میں، اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ حضرت مختار سقفی، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کبھی ہم نے ذکر نہیں سنا وہ کون ہے؟ اصل وہ مجاہد ہے جس نے کربلا کے جتنے یزید کے سپاہی تھے چن چن کے مارے تھے، ابن زیاد سمیت اس نے قتل کیے تھے۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں امام خمینی آیا، جب شہنشاہ ایران کے خلاف کوئی بات کرتا تھا اٹھا لیا جاتا تھا، یہی ہوا تھا۔ پھر آپ کو ترکی میں کو ہوا، اردگان نے 150 سے زیادہ جنرلوں کو اندر پھانسی دی تھی اور امام خمینی نے سڑکوں پہ لٹکائے تھے۔ باجوہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست بڑی اچھی گفتگو کی۔ تو ناظرین، ہماری ڈسکشن کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی مثبت پہلو نکالیں اس میں سے باجوہ صاحب نے اپنا نقطہ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ بھی انہوں نے دیا، یقیناً وہ بڑا سارا کچھ ہی پازیٹیو ہے، اس میں ساری چیزیں نکل سکتی ہیں۔ میں نے ان سے جو سوال کیے، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ ان سے ان سوالات کے اوپر جو جواب لیا جائے کہ جو عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، اس کو آپ کسی طرف بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بہتری کا پہلو نکلے، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا مستقبل اسی میں ہے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔